अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़ जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी अडियाला जेल के बाहर, लेकिन इमरान खान की अपनी बहनों की से साथ मुलाकात हो गई और उस मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने कहा है कि इमरान खान ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को अपनी मर्जी से काबीना बनाने का इख्तियार दे दिया है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा है कि सलमान अकरम राजा मेरे पैगामात पार्टी तक पहुंचाएंगे। अब वाज़ेह रहे कि सूबा 15 अक्टूबर से बगैर काबीना के चल रहा है, क्योंकि वज़ीर आला का इसरार है कि वो इमरान खान से मुशावरत के बाद ही काबीना तश्कील देंगे और काबीना की तश्कील के बाद ही सूबे में फ़ौजी ऑपरेशन और जो दीगर मामलात हैं उनको देखा जाएगा। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज जो पैगामात आप तक पहुँचे हैं इमरान खान साहब के, वो क्या हैं? अब सुहेल अफरीदी जो है वो ख़ुद अपनी काबीना तश्कील देंगे या कोई मुशावरत के साथ होगा, मामला आगे बढ़ेगा? देखें, सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला हैं, उनको मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो काबीना तश्कील दें, लेकिन अगर वो इस सिलसिले में कोई मुशावरत करना चाहते हैं अपने कायद से, पार्टी लीडर से, तो ये भी उनका हक है। तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि क्यों उनको मुशावरत से रोका जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं खुद मौजूद था, सुहेल अफरीदी साहब मौजूद थे, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक फुल बेंच की सरबराही करते हुए मुंतजिम जो है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, उनको कहा कि इनकी मुलाकात कराइए, अभी जाइए। और हम गए, सुहेल अफरीदी साहब और मैं अडियाला, और हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। बहरहाल जो सूरत हाल सामने आई है, जो खान साहब की आज की हिदायत हैं, उनकी रोशनी में मैं सुहेल अफरीदी साहब से जरूर बात करूंगा और आगे हम क्या करती हैं ये चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं है। तमाम वजारतें मौजूद हैं, उनके सेक्रेटरी मौजूद हैं, वजारत को सेक्रेटरी चलाता है और जो वजारत का कलमदान है वो इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब के पास है। वजीर आला तमाम महकमों के इस वक्त वजीर हैं, वो कुछ और वजीर जरूर मुकर्रर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं है, हुकूमत बिल्कुल मौजूद है। नहीं, सलमान अकरम राजा साहब, आप तो मैन ऑफ द लॉ हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस के अंदर ये वाज़े कर दिया गया था कि जो हुकूमत होती है वो काबीना होती है और आपने कोई भी हुक्म देना हो तो आपको काबीना की मंजूरी चाहिए होती है। अब देखिए ना, एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस सूबे के अंदर आप किसी भी सहाफ़ी से वहाँ पे बात करें तो वो आपको बताएंगे कि वहाँ पे जो सूबा है अगर काबीना मौजूद ना हो तो फिर वो चीफ़ सेक्रेटरी के हाथ में आ जाता है, IG के हाथ में आ जाता है और जो एक जमहूरी हुकूमत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जाहिर है फिर मामला तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास चले जाते हैं ना जी। नहीं, ऐसा नहीं है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वजीर मौजूद है, हर महकमे का इस वक्त वजीर मौजूद है और उस वजीर का नाम है सुहेल खान अफरीदी। ये बात आप समझ लीजिए कि काबीना जो है वो एक तरह से वजीर आला जो है अपने इख्तियारात तफवीज करता है। अगर वो किसी को वजीर नहीं बनाता तो वजीर आला खुद वजीर है। अच्छा, मगर देखिए कुछ बहुत अहम सवाल भी उठे हैं। हाल ही में हमने देखा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुम्मे की सुहेल अफरीदी साहब की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, पेशावर के कोर कमांडर के साथ मुलाकात हुई है। क्या ये जो मुलाकात थी ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बाद हुई? क्या आपको इस मुलाकात के बारे में कुछ पता था? ये PTI की रजामंदी थी इसमें? नहीं, देखिए, ये तो मामूल की मुलाकातें हैं ना। कोर कमांडर का फर्ज है कि वो सूबे के बाद मुतले रखे कि सूबे में क्या हो रहा है, वो क्या फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। ये तो एक रूटीन की मुलाकात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब सूबे के सरबराह हैं, सूबे में काम करने वाला हर अफसर जो है उनके मातहत है और उनको या अगर मातहत बराह रास्त नहीं भी है, विफाक का अगर वो अफसर है तो उसने फिर भी उनको इत्तला देनी है कि सूबे में क्या हो रहा है। तो सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग जो है वो अब वज़ीर आला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई टूट है इदारों के साथ, बिल्कुल नहीं है। ये तो रियासत बताए, ये वो बताएं जो अडियाला जेल पर इस वक्त हावी हैं कि क्यों कानून और आइन और अदालत के फैसलों के मुताबिक सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही।
تمام تر ذمہ داری جو ہے ان پہ ہے جو غیر قانونی طریقے سے سہیل آفریدی کی ملاقات کو روک رہے ہیں. بالکل درست آپ نے فرمایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے مگر اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. مگر اس کے اندر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن مت ہو. مگر اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز آج بھی ہو رہے ہیں, آج بھی باجوڑ کے اندر آپریشنز جاری ہیں. تو شاید اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹس کو رہے جہاں پہ آپ کہہ دیں کہ جی وزیر اعلیٰ تو سہیل افریدی ہیں مگر اصل میں تو چیف سیکرٹری جو ہیں وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی اپنی جگہ ہو رہے ہیں. نہیں, چیف سیکرٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں دو طرح کے آپریشن ہوتی ہیں. ایک وہ آپریشن جو فوجی ادارے یا عسکری ادارے کرتی ہیں, دوسرے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں جو پولیس نے کرنی ہوتی ہیں. تو پولیس کی حد تک تو ٹھیک ہے بات, لیکن جو معاملات چل رہے ہیں پولیس سے اوپر جن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ترا میں 23 بے گناہ لوگوں کی شہادت ہوئی, اس کے بعد پچھلے چند دنوں میں مزید آپریشن ہوئے ہیں جن سے شہادتیں ہوئی ہیں, ہم اس کے حوالے سے جواب مانگتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ نہیں تھے یہ آپریشن, یہ ایک اندھا دھند کاروائی کی گئی جس کے نتیجے میں لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور 20 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. جو پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوں گے اور وہ بالکل ایک دوسری نوعیت کے ہوں گے. جی, چونکہ آپ نے تیرا کا ذکر کیا تو آپ سے بڑے عرصے سے بات چیت نہیں ہو پائی. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا, پھر وہ ایک نئے وزیر اعلیٰ لے کے آئے. کیا اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی ملٹری آپریشن کو روک نہیں سکے, وہاں پہ موٹار گولے بھی لوگوں نے برستے ہوئے دیکھے, وہاں پہ کاپٹر اٹیکس بھی لوگوں نے برداشت کیے اور اس کے نتیجے کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے اور تماشا ہی دیکھتے رہے؟ دیکھیے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, میں کوئی تفصیل نہیں جانتا کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ کیوں کیا. یہ فیصلہ ہم سب کے سامنے آیا اور ایک دم اچانک ہی آیا, لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس قسم کے جو آپریشنز ہیں جن میں بے گناہ لوگ بے گھر ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے ایک واضح موقف اپنایا جائے. یہ آپریشن پچھلے 15 سال سے ہو رہے ہیں, 20 سال سے ہو رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی, بلکہ علاقے میں جو ایک غصے کا عالم ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور انہی آپریشنز کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کی جانب بھی شاید مائل ہوئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے طریقے سے آپریشن جو ہے, آپریشن کا لفظ بھی غلط ہے. دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم ایک اور چیز ہے, ملٹری آپریشن ایک اور چیز ہے. تو کاؤنٹر ٹیررزم میجرز ضرور ہوں گے, ہونے چاہیے, لیکن اس میں بے گناہ لوگوں کی جان جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے. تو جب آپ بات کرتے ہیں, چونکہ یہ بات آپ بڑی اہم کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اور پوری خیبر پختونخوا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے چونکہ ان کی زندگیوں کا سوال ہے, سیکیورٹی آف لائف وہاں پہ تھریٹنڈ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز ہیں وہ ہم ہونے دیں گے, اور اگر وہ سول ادارے اس کو کیری آؤٹ کریں, یعنی کہ پولیس اس کو کیری آؤٹ کرے, پھر تو ٹھیک ہے. مگر اگر فوجی آپریشن وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں تو اور اس کے اندر سویلینز مارے جاتے ہیں, اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ کیسا آپریشن ہے جس میں سویلین مارے جاتے ہیں؟ کیا تیرا میں انٹیلیجنس بیسڈ تھا؟ اس کے بعد جو سویلین شہید ہوئے ہیں کیا وہ انٹیلیجنس تھی؟ تو پھر یہ تو انٹیلیجنس کا فیلئر تھا نا. کیا آپ نے ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں اتنی بڑی تعداد میں سویلین موجود تھے اور وہ شہید ہوئے, تو اس کو تو آپ انٹیلیجنس بیسڈ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہ جو میجرز ہیں, میں آپریشن کا لفظ نہیں استعمال کرتا, کاؤنٹر ٹیررزم کی کاروائی ہوتی ہے وہ گلی گلی ہوتی ہے, وہ اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے تو اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ ایریل بامنگ نہیں کرتے, اوپر سے آپ جہازوں کے ذریعے بم نہیں برساتے کسی گاؤں پر. ہم اس کے خلاف ہیں. تو کسی قسم کا ملٹری آپریشن پی ٹی آئی برداشت نہیں کرے گی اور نئے وزیر اعلیٰ برداشت نہیں کریں گے؟ جی بالکل, اس کو بڑا ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے, اور ملٹری آپریشن بذات خود کوئی حل نہیں ہے. آپ کو ایک سیاسی ایک جو فضا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, جو سماجی فضا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, لوگوں سے بات بھی کرنی ہے, ایک بڑی جامع پالیسی بنانی ہے. اس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ایک عنصر ہے. اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ گولے بارود سے معاملے کا حل ہوگا تو نہیں ہوگا. آپ ایک
21-22 اس نوعیت کے آپریشن کر چکے ہیں. آپ کو بات چیت بھی کرنی ہے, آپ کو لوگوں کو جو ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں, دیکھیں وہاں پہ مسائل جو ہیں وہ بے گھری کے بھی ہیں, لوگ اپنے گھروں سے اجڑ چکے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں نقل مکانی کرنے پہ مجبور اٹھا رہے ہیں. جی, نقل مکانی, اور کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر اور زمین پر کوئی اور قابض ہے, اس سے تنازع پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سماجی ایک مسئلہ بھی ہے جس کو صحیح تناظر میں نہیں دیکھا جا رہا. اور آپ جس طرح کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب چاہتے ہیں کہ جی لویا جرگا ہو, امن جرگا ہو, وہاں کے لوگوں کو, قبائلی لوگوں کو, خاص طور پہ ان کا بھی جو علاقہ ہے وہ قبائلی ہے, کہ ان لوگوں کو آپ اعتماد میں لیں, پھر وہاں کی صوبے کو اعتماد میں لیں, اور پھر اگر آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا کسی اور قسم کا آپریشن کرنا ہے تو اس زمرے کے اندر جو نیا ایک پیرامیٹر ڈسکس ہو اس کے زمرے کے تحت وہ ہو. میں اگر آپ کی بات یہ سمجھی ہوں. جی بالکل, اور دیکھیں جو سرحد ہے اس کے دونوں طرف قبائل آباد ہیں, آپ کو اس طرف کے جو قبائل ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو بھی شامل کرنا ہے مذاکرات میں, اور اسی طرح افغان حکومت کے ساتھ بھی آپ کو گفتگو کرنی ہے. یہ بالکل ایک واضح ہماری پالیسی ہے جس پہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں عمل کیا, اور اس دور میں اس 3-3.5 سال میں دہشت گردی کے واقعات تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھے. اس کی وجہ تھی کہ آپ نے ایک بڑا سماجی معاہدہ کیا اس تمام خطے کے ساتھ, سرحد کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی. یہ آپ کو اب پھر کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد اگر کوئی معاملہ رہ جاتا ہے جس کے لیے بندوق کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک بہت محدود پیمانے میں ہوگا, وہ مؤثر. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ لاسٹ آپشن شوڈ بی دا گن. آپ تب آپریشن کی طرف جائیں جب وہ بالکل آپ کا ایک آخری ذریعہ رہ گیا ہو, اور تب بھی آپ اس کو بڑے محدود طریقے سے استعمال کریں. مگر اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم ملٹری آپریشن کریں گے, اور ملٹری آپریشن کی اس وقت ضرورت ہے. اگر پاکستان کے اوپر کوئی بھی نظر اٹھائے تو ہم اس نظر کو ختم کر دیں گے, ان کا یہ کہنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر سہیل افریدی صاحب اس طرح اپنے معاملات پر ڈٹے رہے, انہوں نے ہماری بات نہ سنی, تو ہم گورنر راج کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک انہوں نے تھریٹ دی ہے. اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان صاحب, بریک سے پہلے ہم ملٹری آپریشن کے بارے میں بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ جو میڈن سپیچ تھی سہیل افریدی صاحب کی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, وہ بڑی واضح تھی. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس کا مفاد عامہ سے آپ سمجھ لیں ایک رشتہ ہے اور سیکیورٹی سے ہے. اس کے اندر انہوں نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کی بات کی. آپ بھی ایک قانونی جو ہیں ماہر ہیں اور ایک وکیل ہیں, آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور خیبر پختونخوا میں نافذ ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں. وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں, ان کو انٹرنمنٹ سینٹرز میں رکھ سکتے ہیں, بغیر کسی ایویڈنس کے آپ اس کو سزا سنا سکتے ہیں. تو کیا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آپ لوگ واپس لے لیں گے آنے والے دنوں میں جس طرح ہی کابینہ بنتی ہے؟ دیکھیں, اس کا فیصلہ کابینہ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کرے گی. اصولی طور پہ ہم اس قانون کے بالکل خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں انسانی حقوق کسی صورت سلب نہیں ہونے چاہیے, اور اس تمام معاملے کو میں پھر عرض کروں, میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک جامع حل ہمیں چاہیے. اس میں پہلا اور آخری کا کوئی عنصر نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایک مربوط پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے, جو سیاسی بھی ہو, معاشی بھی ہو, سماجی بھی ہو, اور اس میں اگر ضرورت پڑے تو عسکری بھی ہو. لیکن یہ آپریشن کاؤنٹر ٹیررزم کی نوعیت کے ہوں گے جن کو پولیس جو ہے وفاقی حکومت نہیں صوبائی حکومت کے زیر نگرانی کرے, تاکہ صوبائی حکومت جو علاقے کے عوام کو جواب دہ ہے, ان کے جان اور مال کی ضامن ہے, وہ یقینی بنائے کہ معصوم لوگ, بے گناہ لوگ جو ہیں نہ بے گھر ہوں نہ شہید ہوں. تو یعنی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں آپ نے کیا کہ کابینہ واپس لے گی کہ نہیں, ایک دفعہ کابینہ بنے گی, اس کے اوپر مشاورت ہوگی اور تبھی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا؟ دیکھیں, قانونی طریقہ تو یہی ہے نا کہ کابینہ ہو اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں جائے. لیکن بالکل ہماری پارٹی میں یہ ایک بہت ایک اسٹرانگ اوپینین ہے کہ یہ قانون اچھا قانون نہیں ہے, یہ ایک سیاہ قانون ہے. جس صورت میں اس کو نافذ کیا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے.
لیکن حتمی فیصلہ کابینہ اور اسمبلی کی کرے گی۔ کیا حتمی فیصلہ کابینہ ہی کرے گی کہ آرٹیکل 245 جس کو انووک کر کے فوجی دستوں کو بارڈر پہ بلایا گیا ہے یا خیبر پختونخوا میں بلایا گیا ہے کہ اس کو واپس ریووک کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ پولیس، جس طرح آپ نے کہا، پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات کو سنبھالے؟ دیکھیں اس میں بھی ابہام ہے، بارڈر پہ تو فوج ہوتی ہے، بارڈر پہ بارڈر کے دفاع کے لیے آرٹیکل 245 کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر سرحد کے اس طرف سے کوئی جارحیت ہو رہی ہے، کوئی لوگ گھس رہے ہیں ہمارے علاقے میں دہشت گردی کی نیت سے یا غیر قانونی طریقے سے، تو ان کو روکنا تو کام ہے ہمارے بارڈر پہ کھڑے جوانوں کا، بارڈر سیکیورٹی فورس کا بھی، اور جو دیگر ہماری چوکیاں ہیں، بالکل ان کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور نہیں چاہیے، اور نہ ہی آرٹیکل 245 چاہیے سر، علاقوں میں اور نہ ہی آرٹیکل 245 بارڈر پہ نہیں چاہیے، بارڈر پہ کھڑے ہونے کے لیے آرٹیکل 245 ہرگز نہیں چاہیے۔ اور کیا وزیر اعلیٰ آرٹیکل 245 کے خلاف جو ہے، جو ایک سمری جاتی ہے جس کے نتیجے میں آرٹیکل 245 نافذ کیا جاتا ہے، وہ واپس لینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ پھر میں تو نہیں کہہ سکتا نا، میں آپ کو رائے دے سکتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سویلین اداروں کو ہی کام کرنا چاہیے، لا اینڈ آرڈر صوبے کے اندر جو ہے وہ سویلین حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔ پولیس کو ہمیں قوی کرنا چاہیے، زیادہ توانا کرنا چاہیے، ان کو وسائل دینے چاہیے، ٹریننگ دینی چاہیے۔ تو ہمارا یہ موقف ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے ظاہر ہے کابینہ اور اسمبلی ہی میں ہوگا، لیکن اصولی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی اداروں کو سویلین معاملات پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ فوج کا کام سرحد پہ ہے، سرحد کا دفاع فوج ضرور کرے اور وہاں روکے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل ہونے سے۔ کابینہ آپ نے کہا کہ تشکیل دینے کا حکم ایک طرح سے عمران خان صاحب نے دے دیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب خود اپنی مرضی کی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دے دیں۔ کتنا وقت لگے گا اس کے اندر؟ یہ کیا فی الفور ہو جائے گا یا اس میں بھی کچھ وقت لگے گا؟ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ سہیل افریدی صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ پھر خان صاحب سے مشاورت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یہ ان کی صوابدید ہے۔ کابینہ کی تشکیل جب ہوگی تو میرا خیال ہے وقت نہیں لگے گا۔ مجھے یقین ہے کچھ نام ان کے ذہن میں ہوں گے، وہ اس پہ مشاورت چاہتے ہیں، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ بہت یہ لمبا کام ہے۔ لیکن دیکھیے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات جلد ہو جائے گی۔ جمعرات اب اگلا دن ہے جہاں قانون کے مطابق ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ ان کا نام یقیناً ہم دیں گے اس لسٹ میں جو دی جاتی ہے ملاقاتیوں کی، اور اکتوبر 2024 سے جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو آخری حکم تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور اس سے پہلے لاتعداد احکامات ہیں، ان کی کچھ قدر ہوگی اور یہ ملاقات ہو جائے گی۔ اگر وہ قدر نہ ہوئی اور سہیل افریدی صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہ ہوئی تو کیا آپ توہین عدالت کے کیس میں عدالت سے رجوع کریں گے؟ کئی دفعہ کر چکے ہیں جی، 10 12 15 توہین عدالت کی درخواستیں جو ہیں اس وقت موجود ہیں۔ ہم ایک نئی درخواست بھی ڈالیں گے، لیکن اس کا کوئی بظاہر اثر ہوتا نہیں ہے۔ ہماری توہین عدالت کی درخواستیں بھی جو ہیں 6-8 ماہ سے تعطل کا شکار رہی، لگی تھی پچھلے ہفتے، اور ایک حکم دیا چیف جسٹس صاحب نے، اس حکم کو پھر نہیں مانا گیا۔ ہم ایک نئی درخواست دے دیں گے اور یہ تقاضا ہم کرتے رہیں گے۔ جنید اکبر صاحب نے حال ہی میں میری ہی پروگرام میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر بھی غور فکر کر رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کا بوائیکاٹ کریں۔ آپ ایک سینئر وکیل ہیں، کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ یا مشاورت کی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو عدالتوں کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، کوئی حتمی مشاورت نہیں ہوئی۔ میں نے یہ گفتگو ضرور سنی ہے، ہمارے بہت سے جو ساتھی ہیں ان کا یہ ایک خیال ہے۔ میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے رہا، میں صرف ان کا جو خیال ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جو مقدمے بنائے گئے ہیں، جھوٹے لغو مقدمے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں پہ بنا دیے گئے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 6000 ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو مہینے میں 4 دفعہ اسلام آباد یا راولپنڈی آنا پڑتا ہے ان مقدموں کا سامنا کرنے کے لیے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ نتیجہ ان مقدموں کا کیا ہونا ہے۔ کسی کو 10 سال ملے گی، بہت مہربانی ہوئی تو 5 سال مل جائے گی، تو سزا دینی ہے وہ دے دیں۔ ان لوگوں کا اب یہ خیال ہو رہا ہے کہ ہم جو 4 دفعہ ہر مہینے آتے ہیں اس ایک عمل کا حصہ بننے، جس کا نتیجہ ہمیں پہلے سے پتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی دے دو سزا، ہم بیٹھ جاتے ہیں، مقدمہ نہیں لڑتے۔ تو یہ ایک طرح کا احتجاج ہے، مزاحمت ہے کہ سزا تو آپ نے دینی ہے، ہمیں پتہ ہے آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، گواہی ہوگی نہیں ہوگی، شہادت ہوگی نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے عمر ایوب کو سزا دی
شبلی فراز کو سزا دی, احمد بچر کو دی. ایک شخص کہتا ہے میں کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور میں نے گفتگو سن لی اور وہ پولیس والا ہے. اسی طرح چکری میں کوئی کہتا ہے چائے پیتے ہوئے میں نے گفتگو سن لی. اس نوعیت کی شہادت پہ آپ لوگوں کو 10-10 سال سزا دیں گے تو کیا یہ مقدمات لڑنے چاہیے؟ یہ خیال ہے جو ہمارے بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں ہے. جی اسی طرح چونکہ آپ نے تو شہادتوں کا ذکر کیا, وہ شہادتیں ضرور فالٹی ہوں گی, مگر انٹرنمنٹ سینٹرز کے اندر جن فیملیز سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, انٹرویوز کرتے رہتے ہیں, ان کو تو وہ شہادتیں بھی نہیں ملتی اور ان کو تو کوئی آرڈر بھی نہیں دیا جاتا. اس لیے میں سمجھ رہی تھی کہ جب آپ لوگ حکومت سنبھال لیں گے حتمی طور پہ تو شاید پہلا آرڈر یہی ہوگا کہ اس چیز کو ریورس کیا جائے اور جو لوگ انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں ان کی تعداد بھی معلوم نہیں ہے, وہ کتنے ہیں, کس جرم کے تحت اندر ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. آپ اپنے ہی صوبے کے اندر جہاں آپ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے وہاں پہ آپ یہ جو بے انصافی اس کو ختم کریں گے. جی مجھے یہی توقع ہے کہ یہ انٹرنمنٹ سینٹر ختم کیے جائیں گے. جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس نے ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو غیر قانونی قرار دیا تھا وقار سیٹھ صاحب کا, جس کو سپریم کورٹ نے معطل کیا اور اب اس فیصلے کو معطل ہوئے بھی شاید 7 سال گزر گئے ہیں, تو اس بات کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں ایک انسانی حقوق کے پیرائے میں ان معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے. جو ملٹری عدالتیں ہیں آپ جانتی ہیں ان کے خلاف ہم نے کتنی جدوجہد کی عدالتوں میں. قطع کلامی معاف سلمان صاحب, اس کے اندر چونکہ آپ وکیل ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت ہی ہے جو وقار سیٹھ صاحب کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے. آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ اپنی جو وقار سیٹھ صاحب کے خلاف اپیل ہے وہ واپس لیں گے اور ارلی پٹیشن ڈالیں گے تاکہ یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ سن سکے؟ جی بالکل, میری یہی اس حوالے سے سفارش ہے. میں توقع کرتا ہوں یا کم از کم میری گزارش ہوگی کہ جو اپیل ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اس کو واپس لیا جائے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اپیل ہے اور اس میں بھی حکم امتناعی ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن خیبر پختونخوا حکومت کو ایک واضح اور دو ٹوک اس پہ سٹانس لینا چاہیے, موقف اپنانا چاہیے کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں اور جو فیصلہ وقار سیٹھ صاحب نے کیا تھا وہ درست ہے. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیڈرل حکومت سے کچھ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آئے, جس طرح کہ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ہی پروگرام میں کل ذکر کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں کونے پہ لگایا جائے, ہمیں اگر اف یو آر پش ٹو دا کارنر, اگر جو وزیر اعلیٰ نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ملٹری آپریشن کے پرمادہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے گورنر رول نافذ کرنا پڑے گا. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو پہلے سنا دیتے ہیں. دیکھیں, اگر ہمارے ساتھ سہیل افریدی یہ سلوک کریں گے کہ وہ ہمیں آپریشن نہ کرنے دیں, وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں کہیں مذاکرات پر مجبور کریں, یا اس طرح کی کوئی ایسی پالیسی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے, تو پھر ہمیں چاہے گورنر راج لگانا پڑا, چاہے ہمیں آئین کی کسی اور شق کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا, تو اس ذہن میں رکھے پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے. آپ سیاست دان بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, کتنا آسان ہوگا گورنر راج لگانا خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں میں ایک بات پہلے واضح کر دوں کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرے. کسی نے اگر میرے پہ بندوق تانی بھی ہے تو میں اس سے مذاکرات تو نہیں کروں گا. مذاکرات آپ کو کرنے ہیں افغان حکومت سے, مذاکرات آپ کو کرنے ہیں قبائل سے, مذاکرات آپ کو کرنے ہیں معاشرے سے, تاکہ ایک ایسا حل ہو جو معاشرے میں ایک طرح سے اپنی جڑیں رکھا. تو یہ ایک غلط بیانیہ بنا جاتا ہے. ایک بات تو یہ واضح ہو جائے. دوسری بات کہ کیا گورنر رول لگانا آسان ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی آئین قانون اس ملک میں ہے نہیں. اگر یہ لگا دیتے ہیں گورنر رول اور ہم اس کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں, عدالت کیا کرے گی وہ آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی انصاف ضرور مل جاتا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے یہ جو چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا یا انتخاب کا معاملہ تھا, اور یہ کہ گورنر کی آمادگی ضروری ہے یا نہیں, اس میں بڑا مضبوط موقف اپنایا. اس لیے ہم عدالتوں سے جڑے رہتے ہیں, ہم عدالتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن ماحول عمومی طور پہ ایسا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے بالآخر وہ فیصلہ اس کو مل ہی جاتا ہے. اس لیے اگر تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوئی کہ گورنر رول لگایا جائے تو وہ لگ ہی جائے گا, اور اس کے حق میں کوئی دلیل بھی کامیاب ہو ہی جائے گی. لیکن ہمیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. دیکھیے ہم بالکل واضح ہیں کہ اب معاملہ عوام کی عدالت میں ہے. یہ حکومت ہو نہ ہو, یہ اسمبلی جو ہے اس میں ہم بیٹھیں نہ بیٹھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے,
اور عوام کی عدالت میں فیصلہ ضرور ہوگا اور بہت جلد ہو جائے گا. ان اسمبلیوں اور ان ڈکوسنوں سے یہ سیلاب اٹھنے والا نہیں. دیکھیے، آپ نے بات کی مذاکرات کی. اس وقت ترکی کے اندر ایک بڑے اہم مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر وہ اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایک تحریری معاہدہ جو ہے وہ طے پائیں جس کے تحت وہ یہ کہیں کہ انہوں نے ویریفائیبل ایکشن جو ہے وہ طالبان TTP کے خلاف لیا ہے. یہاں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ اگر پاکستانی وفد جو ہے واپس آ جاتا ہے اور تحریری معاہدہ سے افغان طالبان انکار کر دیتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تحریری معاہدہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قسم کے امن مذاکرات کو کامیاب نہیں کہہ سکتے. دیکھیں، جو ان مذاکرات میں شامل ہیں، جو جزیات کو سمجھتے ہیں، پس منظر کو سمجھتے ہیں، وہی بات کر سکتی ہیں. کسی بھی مذاکراتی عمل کو آپ دور بیٹھ کر اس طرح جو ہے رد نہیں کر سکتے، یا اس کی جو جزیات ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے. مذاکرات کا ایک پس منظر ہے. ایک پہلے جنگ کا ماحول رہا ہے، بمباری کی گئی ہے، اس میں یقیناً لوگ شہید ہوئے ہوں گے یا جان سے ہاتھ دھویا ہوگا لوگوں نے. تو ایک پورا پس منظر ہے، آپ کو اس پس منظر کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس میں بھی تبدیلی لانی ہے. مذاکرات کوئی اس طرح تو نہیں ہوتے کہ یہ کاغذ ہے اس پہ تم لکھ دو ورنہ یہ مذاکرات فیل ہیں. مذاکرات کے کئی دور ہوتے ہیں، اور آپ کوئی معاشی بات بھی کرتے ہیں، آپ کوئی علاقائی بات بھی کرتے ہیں، اس کے اندر آپ دوسری باتوں کو بھی ڈالتے ہیں. تو میں نہیں جانتا اگر افغان طالبان نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم ویریفائیبل ایکشن نہیں لیتے TTP کے ساتھ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے کوئی معاہدہ اور ان کے ساتھ کرنا چاہیے، یا یو تھنک دس از سینٹرل ٹو واٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو ود دی افغان طالبان؟ دیکھیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا نا، اس میں یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے، ان سے کیا تقاضا ہم نے کیا ہے، انہوں نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے. اس لیے کوئی ایک لائن میں اس کا جواب نہیں دے سکتا جب تک مجھے پورے مذاکراتی عمل کا علم نہ ہو. ہمیں بہرحال مذاکرات کرنی ہے. دیکھیں، ہر جنگ سے پہلے بھی مذاکرات ہوتی ہیں، ہر جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتی ہیں. مذاکرات کبھی ختم نہیں ہوتے. مذاکرات کا عمل جنگ کے دوران بھی جاری رہتا ہے، وہ ٹریک 2 ہو یا وہ کچھ اور ہو. تو مذاکرات تو بہرحال جاری رکھنے ہوں گے. کیا اس میں کوئی اور عنصر جو جنگ کا وہ بھی شامل ہونا ہے نہیں ہونا، وہ ایک ایسی بات ہے جس پہ کوئی آف دا کف بات نہیں ہو سکتی کہ میں کہہ دوں کہ کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی یا ہمیشہ جنگ ہوگی. یہ ایک مشکل بات ہے. ایک مشاورت ہو رہی ہے جس سے آپ دور نہیں ہیں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے ہی مشاورت ہو رہی ہے آزاد جموں کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں اس کے حوالے سے. اس کے اوپر بھی آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، TLP کے اوپر پابندی کے اوپر بھی آپ سے کچھ سوال کرنے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان صاحب، اب جو حکومت نے کرنا تھا انہوں نے آلموسٹ آپ کو بتا دیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں 26 نومبر بھی آ رہی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ لوگ کیا احتجاج کی سیاست کی طرف جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں، احتجاج کی سیاست کیا ہوتی ہے. ہم ہر روز گفتگو بھی کرتے ہیں، ہم جلسے بھی کریں گے، ہم پارلیمان میں بھی جو احتجاج کا پیرایا ہے، طریقہ ہے، وہ اپناتے ہیں. مطلب سڑکوں پہ احتجاج؟ یہ جو ایک تصور ہے، دیکھیں سڑکوں پہ احتجاج بھی ہوتا ہے، وہ ایک قانونی آئینی حق ہے. سڑک پہ چلنا، احتجاج کرنا، آواز بلند کرنا، بینر اٹھانا. کیا اس کو پرتشدد ہونا چاہیے؟ کیا ریاست کو گولیاں چلانی چاہیے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ریاست اس وقت چاہتی ہے کہ ہر عوامی اجتماع پہ گولی چلائی جائے، اس کو دہشت گردی قرار دیا جائے، کہا جائے کہ یہ لوگ یہاں آئے تھے دہشت گردی کرنے کے لیے یا یہ جبار کرنے آئے تھے. تو یہ ایک بیانیہ ہے جو بڑی جلدی بنا جاتا ہے، اس کے بعد گولیاں چلائی جاتی ہیں. تو یہ سب ہمارے سامنے ہے. تو ہم یقیناً احتجاج کریں گے. جو ہمارا آئینی قانونی حق ہے، سڑک پہ چلنا ہمارا آئینی قانونی حق ہے. آپ دیکھیے انگریز کے دور میں بھی بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے. سر، آپ نے جو بات بولی ہے اس کے پر ایک سوال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو TLP کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، آپ کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ درست لگائی گئی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں درست نہیں لگائی گئی. 2021 کے اندر آپ خود لگا چکے ہیں TLP کے اوپر پابندی.
اس کے اندر پی ٹی آئی کا ایکچوئل پارٹی پوزیشن کیا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی درست لگی کہ نہیں لگی؟ دیکھیں اس پہ ابھی ہم نے کوئی پارٹی پوزیشن نہیں لی. یہ پابندی جو ہے یہ لگی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت. بالکل درست. جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے تحت نہیں لگی, آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت نہیں لگی. یہ ایک اور نوعیت کی پابندی ہے. جماعت کو تحلیل نہیں کیا گیا, ان کو کام کرنے سے ایک طرح سے روکا گیا ہے. اس لیے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے. تو دہشت گردی قانون کے تحت ایکشن ایک چیز ہے, آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت جماعت کو تحلیل کر دینا, ختم کر دینا, وہ بالکل دوسری بات ہے. آپ نے بھی ویسے 2021 میں سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا تھا, بٹ اینی وے ایٹ دیٹ ٹائم میرا خیال ہے آپ سیکرٹری جنرل نہیں تھے پارٹی کے, تو آئی لیو دیٹ. مگر ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر میں معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر میرا خیال ہے آپ سے مشاورت کی گئی کہ جو لوگ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی سے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, کیا ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کلاز لگائے گی پارٹی؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی ڈیفیکٹ نہیں کر رہا. ڈیفیکٹ تو یہ پہلے کر گئے تھے نا, ہمارے 26 ایم ایل اے جی بالکل کشمیر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں سے 5 رہ گئے تھے. ایک اقبال صاحب نے چند دن پہلے استعفیٰ دیا, لہٰذا 4 ہمارے ہیں. تو باقی لوگ تو پہلے ہی آگے پیچھے ہو چکے تھے. اور ہوا یہ کہ وہاں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ تمام پارٹیاں جو آزاد کشمیر میں ہیں ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے, لہٰذا تمام ممبران جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ آزاد ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو جماعتیں ہیں ان کو وہاں رجسٹر کر لیا گیا آزاد کشمیر میں, پی ٹی آئی کو رجسٹر. جی میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ کٹ چکا ہے. ناظرین, سلمان اکرم راجہ صاحب کا انٹرویو آپ سن رہے تھے. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ جب تک سہیل افریدی صاحب اپنی کابینہ تشکیل نہیں دیتے تب تک اہم معاملات کے اوپر پیش رفت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ملٹری آپریشن ہو, چاہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ایکٹ ہو, چاہے آرٹیکل 245 ہو. اور اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہیل افریدی صاحب کی ہی صوابدید ہے کہ وہ کتنی جلدی جو ہے اپنی کابینہ خود سے تشکیل دے دیں. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.